बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, और ख़बरें बड़ी ही अहम ख़बर है। कोशिश करेंगे मैं आपको 2-3 ख़बरें दूं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर है वो है कि इंडिया, मोदी सरकार जो पाकिस्तान के साथ बात भी करना गवारा नहीं करती थी, पाकिस्तान को दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाती थी, पाकिस्तान को कोई अहमियत नहीं दे रही थी मोदी सरकार जो है, और पारा बड़ा हाई था और बालाकोट हमला तक गए, सर्जिकल स्ट्राइक और पता नहीं क्या क्या प्लान थे पाकिस्तान के लिए। लेकिन वो सारे के सारे यू टर्न लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और ख़बरें अब हमारे यहाँ तो ख़बरें नहीं छप रही पाकिस्तान में, लेकिन इंडियन मीडिया और गैर मुल्की ज़राए अबलाग और अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स वो ये कह रही हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू कर चुका है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ इंडिया मुज़ाकरात शुरू कर चुका है और ये बैकडोर चैनल इस वक्त एक्टिव हो चुका है। बल्कि उससे भी बढ़कर अब ये ख़बरें आना शुरू हो गई हैं कि इन मुज़ाकरात को कामयाब कैसे बनाया जा सकता है, और इन मुज़ाकरात को कामयाब और दोनों मुल्क अपने इख्तलाफात कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कशीदगी कैसे ख़त्म कर सकती है, बल्कि उससे भी बढ़कर के मसला कश्मीर हल कैसे हो सकता है। इस पे अब बाकायदा तौर पे भारतीय ज़राए अबलाग, भारतीय मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और गैर मुल्की ज़राए अबलाग इस पे खुलकर इजहार ख्याल कर रहे हैं, और तज्ज़ियाकार, माहिर सफारतकार अपनी अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस पे कोई इतनी खुलकर अभी तक बात नहीं हो रही, और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि मुज़ाकरात की जो निगरानी है, ये मुज़ाकरात की निगरानी किससे करनी चाहिए और मुज़ाकरात किससे होने चाहिए। तो अब ये भारत के साबिक सफ़ीर हैं, सफारतकार हैं, बड़े इम्पोर्टेंट हैं, मिस्टर लांबा, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा और अजीत डोवल ये दोनों इन मुज़ाकरात की निगरानी करें तो ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा, बेहतरीन इम्तज़ाज होगा। ये चीज़ आ चुकी है मैदान में। इससे पहले ख़बर थी कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का विज़िट करने वाले हैं और सार्क सरबराही कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान ने मेज़बानी करनी है। काफ़ी सालों से ये डिले हो रही है और अब उसमें आना चाह रहे हैं। अब जनाब ये 2014-15 अब एक लांबा है, भारतीय सफारतकार हैं, भारत के सफ़ीर हैं, और उन्होंने ये रिपोर्ट छपी है, हिंदू अखबार है इंडिया का, उसमें उन्होंने एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में कश्मीर पे पाकिस्तान और इंडिया के मुज़ाकरात तकरीबन मुआहिदा हो चुका था और उस पे दस्तखत होना बाकी थे, और ये बात कर रहे हैं 2005 और 2014 के अशरे की। लेकिन उन्होंने कहा कि हुआ ये कि जम्मू और कश्मीर पे ये मुआहिदा था और मुआहिदा हो चुका था, दस्तखत होना बाकी थे, और उसके लिए इंतज़ार किया जा रहा था किसी मौजू वक्त का। लेकिन हुआ ये कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत को पहले कमज़ोर किया और उसके बाद उनका परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत का धड़न तख्ता हो गया, और इस तरीके से कश्मीर पे मुआहिदा ना हो सका पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और उसके बाद हालात बदस्तूर ऐसे होते गए कि फिर उस मुआहिदे पे भी, जो कि उस वक्त मुआहिदा हो चुका था जिस पे दस्तखत होना बाकी थे, फिर दोनों फ़रीक़ैन के लिए मुमकिन ना रहा, ना पाकिस्तान के लिए ना भारत के लिए, कि उस मुआहिदे को दोबारा छेड़ा जाए। तो ये चीज़ फिर एक और बात भी कही गई, और वो ये है कि अमेरिका की तरफ से अभी भी ये बात कही जा रही है कि दोनों मुल्क बातचीत करें
اور دونوں ممالک کے مستقبل کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ اور پھر ذرا غور سے سنیے گا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو سائڈ پر کریں تو بھی یہ مسٹر سو اینڈ سو جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ماننا ہے کہ ہماری سرحد پر جموں و کشمیر کی اہم ریاست مکمل ریاست بننے کی حقدار ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ انڈیا کہاں تک جا سکتا ہے یا کہاں تک جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہ کہیں تو یہ چیز ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کہی گئی کہ اس وقت بھی مذاکرات کو اس لیول پہ جب پہنچے تھے، یہ امریکنز بھی کہہ رہے ہیں اور یہ انڈین سفارتکار بھی کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں جب ہم مذاکرات کے بالکل مذاکرات ہو گئے، معاہدے کے قریب پہنچ گئے، تو اس وقت بھی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی وہ بیک ڈور چینل، پس پردہ سفارتکاری، خفیہ سفارتکاری وہ کی گئی تھی۔ اور یہ جو مسٹر لامبا ہیں بھارتی سفارتکار، یہ اس خفیہ سفارتکاری کا حصہ تھے۔ اور انہوں نے ایک واقعے کا ذکر بھی کیا کہ ایک دفعہ وہ پاکستان انہوں نے آنا تھا اور صرف اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے، اسپیشل جہاز پہ آنا تھا، انہوں نے اہم بات کرنی تھی، لیکن یہ خبر لیک ہو گئی اور اس خبر لیک ہونے کی وجہ سے پھر انہیں اپنا دورہ ملتوی کرنا پڑا اور وہ نہیں آئے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ اب بھی اگر ان مذاکرات کو کامیاب بنانا ہے تو پھر سیکریسی کو بہت ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، یعنی خفیہ سفارتکاری کو یقینی بنانا ہوگا۔ ادروائز انہوں نے کہا کہ اگر یہ چیزیں منظر عام پہ آ گئیں قبل از وقت، اگر یہ مذاکرات جو کہ ڈور ڈالا جا رہا ہے جن مذاکرات کا، تو وہ پھر پروان نہیں چڑھ سکیں گی، ان کو خفیہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ لامبا ہیں، انہوں نے کہا کہ رازداری ضروری ہے، مقامی رد عمل کو ختم کرنے کے لیے جو کسی معاہدے کے ہونے سے قبل ہی سامنے آتے ہیں۔ پاکستان کا تجارت کے بارے میں حالیہ فیصلہ اس کی عمدہ مثال ہے، لیکن یہ فیصلہ وزیر اعظم عمران خان واپس لے چکے ہیں۔ تو لامبا نے یہ بھی تصدیق کی کہ منموہن سنگھ کے دور میں پاکستان کے اس وقت کے صدر پرویز مشرف کے درمیان مسئلہ کشمیر کے حوالے سے معاہدے پر دستخط ہونے کے قریب تھے۔ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ اگر ہمارا معاہدہ ہوتا ہے، ہم چاہتے تھے کہ تمام سابق وزرائے اعظم کی نمائندگی کی جائے تاکہ ہم یہ ظاہر کر سکیں کہ وسیع اتفاق رائے ہے۔ تاہم جنرل پرویز مشرف کی جانب سے چیف جسٹس افتخار چودھری کو برطرف کرنے کے فیصلے نے معاملات کو پاکستان میں پٹڑی سے اتار دیا اور ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس پر دستخط نہیں ہو سکے۔ پاکستان اور بیرونی دنیا کے تجزیہ کاروں نے بھی اس سے ناکامی کی ایک وجہ کے طور پر قبول کیا۔ پھر آگے جا کے لامبا کہتے ہیں کہ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ اور بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت کے درمیان بات چیت ہوتی ہے تو بھارتی نمائندے کو ان کا کیا مشورہ ہوگا؟ تو لامبا نے ہندو کو بتایا، ہندو اخبار، کہ میرے پاس ان کے لیے کوئی تجویز نہیں، اگر سچ ہے تو مجھے یقین ہے کہ اجیت اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان بیک چینل مکالمہ ایک اچھا امتزاج ہوگا۔ ہمارے تمام اختلافات کے پیش نظر وہ بات چیت کرنے والوں کی حیثیت یا بات چیت کی نگرانی کے لیے اچھا کمبینیشن ہوں گے۔ اب یہ چیز کیوں کی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ سعودی عرب بھی کوشش کر رہا ہے، سعودی عرب بھی کہہ رہا ہے کہ میں بڑی کوشش کر رہا ہوں، یو اے ای بھی کہہ رہا ہے جی یہ اس میں ہمارا ہاتھ ہے، روس کے وزیر خارجہ آئے، انہوں نے تو کہا کہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اور ہمیں خوشی ہے، اور اس میں روس کا بھی ہاتھ ہے کیونکہ روس کے وزیر خارجہ بھارت سے یہاں آئے تھے۔ اس کے بعد امریکن انتظامیہ، جو بائیڈن حکومت، وہ بھی کہہ رہی ہے، اور میرے اپنے اطلاعات کے مطابق اصل
جو پلیئر ہے وہ وہی تھا جس نے مذاکرات شروع کروائے، کیونکہ اس ریجن میں امریکہ کے مفادات بے شمار ہیں اور ان کے لیے چائنا درد سر بنا ہوا ہے، اور باقی سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو اور باقی ممالک یہ امریکہ کے آپ کہہ لیں سبارڈینیٹ کہہ لیں، اس طرح کے معاملات ہی ہیں، اصل امریکہ ہے۔ جبکہ دوسری جانب روس اور چائنا، روس یہ چاہتا ہے کہ چائنا اور انڈیا کے آپس میں معاملات ٹھیک ہوں اور انڈیا اور پاکستان کے بھی معاملات ٹھیک ہوں، تاکہ اس ریجن میں دوبارہ امریکہ کو اپنا کھیل کھیلنے کا موقع نہ ملے۔ تو ایک رپورٹ اور آئی ہے، اور وہ یہ آئی ہے کہ نیشنل انٹیلیجنس کونسل کی گلوبل ٹرینڈز رپورٹ ہے جی، امریکن ادارہ ہے یہ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان اگر تنازعات ختم نہ ہوئے، اور خاص طور پہ تنازع ایک ہی ہے اور وہ مسئلہ کشمیر، اگر تنازعات ختم نہ ہوئے اور ان کے درمیان معاملات نہ ہوئے اور یہ براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے، تو اگلے 5 سے 7 سال میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، جنگ شروع ہو سکتی ہے، اور یہ دونوں جوہری ممالک ہیں، جوہری طاقتیں ہیں، تو اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں اس کی تیاری کریں، یہ جنگ ایک چھوٹے سے واقعے کی صورت میں ہو سکتی ہے اور وہ بڑی جنگ بن جائے گی۔ کوئی بھی چھوٹا سا واقعہ ہوگا، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ماضی میں دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آئے، تو جو عسکریت پسند ہیں، جو دونوں طرف جو عسکریت پسند ہیں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں اور یہ چنگاری لگا سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ایک اہم ترین اور خوفناک بات ہے جی، اور وہ اپنی جگہ، لیکن اصل بات ہے کہ یہ معاملہ اتنا خفیہ طریقے سے کیا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان کی طرف میں بتا دوں، کل کور کمانڈرز کانفرنس کا اجلاس ہوا، جنرل قمر جاوید باجوہ جن کا نام انہوں نے لیا، ابھی لامبا نے کہا، کیونکہ یہ وہ بھی لگاتے ہیں نا، شرلی بھی چھوڑتے ہیں اور چنگاری والا کام بھی کرتے ہیں کہ ایسی بات کی جائے کہ جناب بس۔ تو کل کور کمانڈرز کانفرنس کا جو اجلاس ہوا، اس میں خاص طور پہ یہ بات کی گئی کہ پاکستان اور افواج پاکستان کشمیر کے معاملے میں وہ وہی ہے جو اقوام متحدہ کی قراردادیں کہتی ہیں، حق خود ارادیت، استصواب رائے، پلیبسائٹ، رائے شماری، کشمیریوں کا حق دیا جائے۔ تو کور کمانڈرز کانفرنس یہ کل ہی کہہ چکی ہے، تو اگر جنرل باجوہ سے وہ کوئی امید لگائے بیٹھے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ان کو یہاں سے ایسا کچھ ملے گا کہ جو پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ان کے ساتھ ہوا۔ کیونکہ میں ایک بات بتا دوں کہ پرویز مشرف صاحب کی سوچ اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی سوچ زمین آسمان کا فرق ہے، یہ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بہت زیادہ فرق ہے، ایک دوسرے کے بالکل کوسوں دور ہیں، ایک مشرق کی طرف ہیں تو دوسرے مغرب کی طرف ہیں، یہ ہے۔ دوسرا، جنرل قمر جاوید باجوہ بالکل ڈکٹوریل نہیں ہے جی، ڈکٹیٹرشپ ہرگز نہیں ہے، اور وہ ریفر کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان، سول گورنمنٹ، سیاسی قیادت کی طرف۔ یہ چیز ذرا ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب ایک دو چھوٹی چھوٹی خبریں لے لیں، اس لیے وزیر اعظم عمران خان بھی کہہ چکے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اتنی آسانی سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ مذاکرات کا ڈول انڈیا اس وقت ڈالتا ہے، یہ لالی پاپ اس وقت دیتا ہے، اس وقت یہ مذاکرات کی طرف الجھایا جاتا ہے جب معاملات اس کے ہاتھ سے نکل چکے ہوں۔ کشمیر اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، ادھر چھتیس گڑھ ماؤ باغی جو ہیں وہ پاکستان پہ بھی الزام نہیں لگا سکتا انڈیا، 30 فوجی انہوں نے مار دیے اور اغوا کر لیے، 100 سے زیادہ بھارتی فوجی زخمی کر دیے، اور یہ پچھلے 4-5 سال سے سب سے بڑا حملہ تھا۔ نہ اس کی چھتیس گڑھ کی پاکستان کے ساتھ ریاست سرحد ملتی ہے، نہ کسی اور
بلکہ خالصتاً اب وہ پاکستان پہ بھی الزام نہیں عائد کر سکتے۔ کوئی 30-35 علیحدگی کی پسندی کی تحریکیں چل رہی ہیں، تو معاملات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ چائنا کے ساتھ وہ مار کھا چکا ہے، چائنا کے ہاتھوں ذلیل ہو چکا ہے، پاکستان کے ہاتھوں وہ ذلیل ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ جو مذاکرات اور خفیہ سفارتکاری، اس میں زیادہ عمل دخل یہی نظر آتا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں فوری طور پہ تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن دیکھتے ہیں۔ پھر ایک اور خبر بھی چھوٹی چھوٹی خبر ایک آپ سے شیئر کر لوں، اور وہ ہے جناب کہ پاکستان کا پارلیمانی وفد جو افغانستان جانا تھا اور ایٹ 11 تھار جہاز کو اترنے نہیں دیا گیا، اب وہاں پہ تحقیقات شروع ہو چکی ہیں، اور وہاں کی پارلیمان کے چیئرمین نے تمام سیکورٹی حکام کو پارلیمان میں طلب کر لیا ہے، پارلیمنٹ میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ آئیں ذرا آ کے بتائیں حقیقت کیا ہے، کیونکہ اب اس میں سازش کی بو بھی آ رہی ہے کہ یہ ایٹ 11 تھار ایسا کون سا حملہ ہونے والا تھا۔ اگر واقعی ایسا حملہ ہونے والا تھا تو پہلے کیوں نہیں پتہ چلا، اور پھر انفارم کیوں نہیں کیا گیا، اور یہ سارا کچھ، اور اس میں NDS اور انڈین ہاتھ، یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، یہ اچھا خاصا قضیہ بنا ہوا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔